बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं ताहिर जमील नूरानी साहब, लंदन में होते हैं, कॉलम लिखते हैं, माशाल्लाह किताब भी लिख चुके हैं, बड़े दानिश्वर हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल पर इनकी हमेशा नज़र होती है। आजकल वहाँ पे क्या सूरत हाल है वो पूछते हैं, बल्कि पहले इनसे ये पूछ लेते हैं कि हमारे प्यारे वज़ीर आज़म जो बड़ी उछल कूद करने में माहिर हैं और दौड़ के भाग के जहाँ भी चार बंदे खड़े हों उनमें जाके खड़े हो जाते हैं, मेरी फ़ोटो खिंच कहते हैं। इसी तरह से वो अमेरिका जा चुके हैं, वहाँ भी उन्होंने ट्रंप को पकड़ लिया। सादे सागदार थे, उनके साथ तस्वीर बना के ही इन्होंने छोड़ी है। कुछ लोग कह रहे थे कि मुलाकात उनकी ट्रंप से होनी है या नहीं होनी, मुलाकात होती है या नहीं होती, लेकिन उन्होंने दुनिया को बता दिया कि मेरी ट्रंप के साथ तवील तरीन 36 सेकंड की मुलाकात हुई है। तो नूरानी साहब से पूछना हमने ये है कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ जाने से पहले लंदन भी आए थे, वहाँ पे हज़ारों का इज्तिमा कहा गया कि किया गया है नून लीग वालों की तरफ से। हमें पता चला है कि आप भी वहाँ पे मौजूद थे, उसकी रूरदा सुनाई और आपको पास कैसे मिल गया और उसके बाद क्या लिफाफा भी मिला। जी सर। हाँ, गर्मी कलाम और लिफाफा कैसे गया, और ये जो मेरा आपने तारुफ करवाया, बहुत शुक्रिया। ये तो दिल की बातें हैं सारी। मेरा ख्याल है मौजूद इतना बड़ा, लेकिन वो उसको मेरा ख्याल है समेटने की जरूरत है। मैं अगर शुरू करूँ यहाँ से, जहाँ मैं हूँ लंदन में, तो यहाँ क्या हुआ, तो फिर इसके बाद फिर हम डोनाल्ड ट्रंप के पास अगर जाते हैं, उन्होंने 36 मिनट या 36 सेकंड की कोई वहाँ रिक्वेस्ट की है, तो उसका क्या जो है वो आउटकम हुआ है। तो यहाँ यूँ था, अवान साहब के 2 रोज कबल यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन जो है ना, उनके प्लेटफॉर्म पे कन्वेंशन नहीं, ये 2-3 चीजें मैं अगर वादा कर दूं कि हमारे कुछ जो जर्नलिस्ट हैं ना दोस्त, जी जी, अब उनको सो कॉल्ड कहना है या क्या कहना है, ये कन्वेंशन नहीं था जी जी, ये एक तकरीब रखी गई थी लंदन में, लंदन के महंगे तरीन इलाके में, पार्क लेन में, यानी कि जो एवन फील्ड है वो 5 से 10 मिनट का उसका वहाँ से जो है ना वो फासला है, यानी उसके कह लें कि बैक साइड में जो होटल है। तो यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं सैयद कमर रजा साहब, अच्छा जी, क्योंकि वो भी लंदन के ही हैं और माशाल्लाह अब उनको इस ओहदे पे एज ए चेयरमैन रखा गया है। उसी तरह जिस तरह अफजाल भट्टी साहब हैं, वो इसी ओवरसीज जो पाकिस्तानी फाउंडेशन है उसके वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अच्छा जी, इसी तरह हमारे एक और हैं बैरिस्टर अमजद मलिक हैं, वो उन्हें जो ओवरसीज कमीशन पंजाब का है उसमें वाइस चेयरमैन रखा गया है। ये मैंने तीनों मोअज़्ज़ज़ शख्सियात का जिक्र इसलिए कर दिया है कि हमारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है ना समंदर पार का, उन्हें कई मरतबा इन चीज़ों की डेप्थ में जाने से वो उनको मालूम नहीं होता या फिर वो इख्तराज करते हैं। जी जी, ये तीनों शख्सियात जिनका मैंने जिक्र किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इनका ताल्लुक बरतानवी पाकिस्तानी है, और 2 लंदन, एक लंदन से, एक स्लाओ से और एक मैनचेस्टर जो दूसरे शहर वहाँ से है। जी तो जी। इन्होंने और ये सरकारी मुलाजम है सारे, जी ये हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजम हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। जी जी, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन जो है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ये ओवरसीज जो हमारी है ना मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज, उसके अंडर आती है, और ये भी उसके अंदर आती है, ओवरसीज कमीशन भी इसके अंदर आता है, और इस तरह की और भी बहुत सारी जो है ना वहाँ तंजीमें बनी हुई हैं जिनका मुझे नहीं इल्म इतना। लेकिन ओपीएफ जो है ना ये काफ़ी पुरानी बनी हुई है, मेरा ख्याल है इसको 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अच्छा क्योंकि जी, एक मरतबा मैं इसका एक रसाला निकला करता था, याराने वतन, आप उस वक्त अखबार में ही होते थे, आपसे नवाए वक्त में ही थे उस वक्त भी। तो याराने वतन के लिए मुझे नुमाइंदगी दी गई थी यहाँ यूके में। ये मैं बात आप 85 84 और उस दौर की करने लगा हूँ, जी जी, 19 की। तो वो जो याराने वतन जो मैगजीन था वो इनका एक ऑर्गन था इसका OPF का। तो उसमें ये होता था कि आर्ट्स और मुश्किलात क्या हैं, और जो हमारे खलीजी ममालिक में हैं उनको क्या हैं, और यहाँ आएँ और एयरपोर्ट पर आएँ तो आपको एक डेस्क लगा होगा, वहाँ आपको मुश्किल नहीं होगी, इस तरह करके वो एक बनता था। वो आप पता नहीं रसाला निकलता कि नहीं, लेकिन मैं उसका 5 साल मैंने उसकी नुमाइंदगी की है। तो
اس لیے او پی ایف کو میں تھوڑا سا اندر سے بھی جانتا ہوں. تو یہ ان کے ذریعے یہ آج کی جو تقریب ہوئی ہے نا یہاں لندن میں, اچھا جی 1000 یا 1100 کہہ لیں اتنے بندے تھے, اور ہر ٹیبل کے اوپر 10 بندے جو تھے برجمان تھے. اب وہ اس میں پیپلز پارٹی والے کارکنان بھی تھے, نون لیگ بھی تھی, اور جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ اس طرح کا صورتحال تھی کہ یعنی وہ ایک ڈیول کیریج کی طرز کی ایک روڈ ہے بہت بڑی, ایک ہوٹل کی طرف ہے اور ایک ہوٹل کے جو دوسری طرف ہے وہاں ہائیڈ پارک کارنر آ جاتا ہے. یہ میں نقشہ اس لیے بتانے لگا ہوں کہ آپ کے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو آسانی ہو جائے. تو آپ ہائیڈ پارک کارنر سے کراس کر کے ادھر آئیں تو پھر ہوٹل کے سامنے آپ آ جاتے ہیں. تو اس سڑک کے ہوٹل کے جو طرف تھی وہ تھی مسلم لیگ نون والے, اور دوسری جو سمت تھی ادھر تھے پی ٹی آئی والے. اچھا جی ایک لفظی جنگ تھی. اب اس میں اگر جائیں گے تو ٹائم بہت لگ جائے گا, لیکن جو کچھ ہوا ہے اس وقت وہاں, اور جس طرح کی پھر مغلظات جو ہیں وہ ادا کی گئی ہیں, اور جس طرح ہماری میٹروپولیٹن پولیس اور ریزرو پولیس کو وہ وہاں اپنی ڈیوٹی دینی پڑی ہے, اس سے بھی کوئی اچھا یعنی کوئی پہلو نہیں ہے کہ پاکستانیوں کے بارے میں. بہرحال جو اندر ہم چلے گئے جب وہاں, تو جانے سے پہلے حکم یہ تھا کہ کوئی جرنلسٹ اپنا ٹیلی فون جو ہے یا پھر جو وہ اس کے جو ہوتے ہیں یوٹیوب کے آلات دوسرے بڑے کے, یہ اندر ہال میں نہیں لے کے جائے. اچھا جی یہ چمک اب وہ بھی ایک صورتحال بڑی مخدوش سی. اب کبھی اس طرح نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے پاس فون ہی نہیں ہے یا ویڈیو کرنے کے لیے کیمرہ نہیں ہے تو پھر تو آپ ایک یعنی لاچار سے چلے جا رہے ہیں اندر, کیونکہ آپ کا تو تعلق اس سے ہوتا ہے نا. بہرحال وہ انہوں نے رکھ لیا, اور مزے کی بات ہے وہ تو رکھ لیے لیکن باڈی سرچ نہیں کی. اچھا جی یعنی میں بڑا وہاں ہونا یہ چاہیے, طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کے حالات رکھتے ہیں تو اس کے بعد جو انتظامیہ کے یا جو سیکورٹی پرسنز ہوتے ہیں وہ آپ کو یا پراپر یا پھر رینڈملی باڈی سرچ ہوتا ہے جی کرنا ہوتا ہے آپ نے, تو پھر اس میں ہوتا ہے کہ کوئی بلیپ نہ ہو جائے. اب یہ سیکورٹی پوائنٹس ہوتے ہیں جو ہمارے عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے. بہرحال فون دیا, رسید لی, اور ہم حال میں کھانے وانے کا یہ وہ وہاں دے دو رہے تھے. تو جو وقت دیا گیا تھا اس سے 3 گھنٹے اپروکسیمیٹلی دیر کے بعد یہ فنکشن شروع ہوا. کیونکہ ہماری ایک عادت ہے بڑی, ہم پاکستانی ہیں نا الحمدللہ, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم حالوں کے اندر بھی نعرے بازی شروع کر دیتے ہیں اچھا جی وہ بتانے کے لیے کہ بھائی ہم ادھر ہی ہیں. اور پھر دوسرا ہمارا یہ ہوتا ہے وان صاحب کہ ہم وہ میز جو ہے وہ چوز کرتے ہیں جو ڈائس کے قریب ہو, جہاں وزیر اچھا اعظم نورانی صاحب, یہ آپ نے نعرے بازی کی بات کی ہے, وہ کالم بھی میں نے آپ کا دیکھا ہے. نعرے وہاں پہ ان کی خوش آمد میں لگنے تھے, مالشیے پالشیے نعرے تھے, تو کیا وہ مزاحمتی نعرے بھی کوئی نظر آئے وہاں پہ؟ جی نہیں, مزاحمتی اس لیے نہیں نظر آئے کہ آپ جب ہوٹل کے اندر آ گئے ہیں تو پھر مزاحمتی تو پرسن وہاں ہے ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو ہوٹل کے باہر ہی رکھے ہیں جنہیں اندر آنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو مزاحمتی جو جنگ تھی نا, لفظی جنگ, وہ ہوٹل کے باہر ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہاں کئی جرنلسٹ تھے جو آج کل میں نے بتایا نا کہ یہاں جرنلسٹ کا بھی عجیب صورتحال ہے کہ وہ آپس میں وہ ان کی لڑائیاں چل رہی ہیں. بلکہ جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے جب وہ چند روز پہلے اسی سلسلے میں آئے تو انہوں نے اپنی کار کے اندر بیٹھ کے یہ کہا ہوا کہ جی ان بعض صحافی تنظیموں کو یا بعض صحافیوں کو شرم آنی چاہیے, یہ لفظ لکھ کے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, اور اس طرح کے یہ جو ایک دوسرے کے خلاف. بہرحال وہ ایک اور ٹاپک ہے کہ یہاں کیا ہوتا ہے, لیکن وہاں پھر جو ہے ان کے خیر مکتبی نعرے جو ہے لگائے گئے. پھر کوئی 2-2.5 گھنٹے کے بعد اس کے بعد وہ پرائم منسٹر صاحب اور ان کے ساتھ جو دوسرے تھے وزرائے کرام, میرے شہر کے خواجہ محمد آصف صاحب, وہی خواجہ آصف صاحب جن کے بارے میں روتا رہتا ہوں دن رات, وہ جنہوں نے کہا تھا کہ جی یہ پاکستانی یہاں آ جاتے ہیں اپنے عزیزوں کو دفنانے کے لیے, انگریزی بولتے ہیں, دفن کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں. ہاں جی وہ آئے ہوئے تھے. تو اس کے علاوہ اور تھے, عطا تارڑ میں نہیں دیکھ پایا ان کے, وہ بھی تھے. ایک اون صاحب تھے کوئی, وہ میں انہیں بھی جلتے ہوئے دیکھا میں نے, وہ بھی ادھر تھے. اور اس کے علاوہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھے, اور
سید قمر رضا صاحب کی تقریر تھی پہلے، اور اس کے اچھا بعد پھر نورانی اس طرح صاحب کر اب کے ہمیں وہ یہ بتائیے کہ یہ انہوں نے وہ کنبہ کہاں سے اکٹھا کیا تھا؟ کوئی پاکستان سے لوگ گئے تھے یا وہیں کے تھے، یورپ سے آئے تھے، امریکہ سے آئے تھے، کہاں سے آئے تھے؟ کچھ لوگ تو جو تھے وہ تو یورپ سے آئے ہوئے تھے، اب پتہ نہیں وہ اپنی ٹکٹ پہ آئے ہیں یا کیسے آئے ہیں۔ بعض لوگ جو تھے وہ تھے گلاسگو سے، مانچسٹر سے، برمنگھم سے، روچڈیل سے، یعنی برطانیہ کے اندر سے جو تنظیمیں ہیں، وہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ نون لیگ کی تنظیموں کے یہ جو ہیں وہ ارکان بلائے گئے ہیں۔ اچھا اس کا مقصد کیا بتایا گیا تھا اس اجتماع کا؟ ہاں، اس اجتماع کا میں پھر وہ ذرا دہرا دوں کہ یہ کنونشن نہیں تھا، اسے کنونشن کا رنگ مت دیں۔ نہیں چلو جو بھی تھا کوئی مقصد تو ہوگا نا اس کا۔ ہاں، مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ سعودی عرب سے ادھر آئے تھے، ادھر آ کے تو انہوں نے پاکستانیوں سے ملنا تھا، اس لہجے میں ملنا تھا کہ جی وہ جو ہمارا معاہدہ ہوا ایک وہ کیا ہم نے، باقی جو ہے ملک کی جو صورتحال ہے اس میں موجودہ حکومت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، اور یہاں سے ملاقات کر کے تو انہوں نے پھر آگے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جانا تھا۔ اچھا فیلڈ مارشل صاحب بھی تو اس موقع پر وہیں پہ موجود تھے، فیلڈ مارشل صاحب بھی ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے لندن میں۔ جی زیادہ لوگ جو تھے وہ انہیں دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن اب پتہ نہیں چلا، یعنی جو چونکہ معلوم نہیں ہو سکا، کہا یا شنید یہی تھی کہ وہ بھی ادھر ہی کسی ہوٹل میں مقیم ہیں، لیکن وہ اس تقریب میں تشریف نہیں لائے، وہ نہیں آ سکے۔ تو میاں نواز شریف صاحب بھی، میاں نواز شریف آپ نے کہا کہ 10 منٹ کے فاصلے پر پیدل آئیں تو 10 منٹ ہے، گاڑی پہ آئیں تو 2 منٹ ہے، تو وہ نہیں تشریف لائے؟ میاں نواز شریف صاحب تو پتہ چلا جنیوا میں تھے غالباً، وہاں وہ چیک اپ کروا رہے ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے، تو وہ یہاں برطانیہ میں نہیں تھے، وہ وہاں تھے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا تو ان کی طبیعت کے بارے میں آپ کی کیا اطلاعات ہیں، کیا ہو گیا ان کو؟ وہ لندن علاج تو لندن میں کرواتے ہیں؟ نہیں جب وہ آئے ہوئے ہیں ان کو تو ایک ہی بڑی جو زیادہ نقص تھا وہ تو پلیٹلیٹس کا تھا نا، تو اب وہ اس میں تو ان کو کافی افاقہ ہے، لیکن اب جو جنیوا میں وہ گئے ہیں اس کے بارے میں کوئی خبر دی نہیں گئی کہ اب وہ انہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، خیریت رکھے، وہ کیا چیک اپ کروانے گئے ہیں یہ بھی معلوم نہیں صحیح ہو سکا، تو یہ میرا خیال ہے 1-2 روز میں شاید معلوم ہو جائے کہ کیا بات ہے، وہاں کیوں گئے ہیں، کیونکہ وہ عموماً لندن آیا کرتے ہیں، یہاں پرائیویٹ جو ہے ہارلے اسٹریٹ ہے یا ان کے جو اپنے ذاتی موالج وہ بھی اور دوسرے بھی وہ ادھر ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ نہیں اس طرح ہوا۔ اچھا وہ نورانی صاحب مجھے یاد آ گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ لندن ہی آتے ہیں، وہ جب میں چھوٹا بچہ ہوتا تھا، جب میں چھوٹا ہوتا تھا نا، تو جب کوئی شرارت کرتے تو میری امی کہتی تھی کہ تیرا پنڈا جلاندا، تیرا پنڈا جلاندا ہے، مطلب تیرا کٹ کھان دل کردا۔ تو میاں صاحب کو جب یہاں پہ پاکستان میں ایسے نعرے نہیں ملتے نا میاں صاحب کے بارے میں، جو نعرے لندن میں لگتے ہیں یا یورپ میں لگتے ہیں، تو وہ شاید پنڈا ان کا جلاتا ہے تو چلے جاتے ہیں لندن وہ نعرے سننے کے لیے، جس طرح وہ شایان علی وغیرہ نعرے لگاتے ہیں۔ نہیں تو تسی خان صاحب ماشاءاللہ بڑی گہریاں گلاں کر رہے ہو، تسی پنڈا او بنڈا ہوئی کہ مار پیندی ہے، ادھر یہ ہے معاملہ کہ یہاں صورتحال جو ہے نا جی ایوان صاحب، وہ یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی آ جائے، اب یعنی جو موجودہ حکومت کے کوئی بھی صاحب ہیں، کوئی بھی وزیر ہے، مشیر ہے، سینیٹر ہے، کچھ بھی آ جائے، تو یہ نعرے بازی یہاں اس لیے صرف ہو جاتی ہے، آپ نے شاید نہیں دیکھ پائے ہوں گے، ویڈیو بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں کی جو پولیس ہے نا وہ ہے جو سارا کچھ دیکھتی ہے، سمجھتی ہے، آپ سے بات بھی ہم کلام بھی ہوتی ہے، لیکن مجال ہے جو ایک ڈنڈا بھی، یا مجال ہے کہ ایک وہ ہورا یا مکہ یا جو بھی وہ کرتے ہیں وہ نہیں ہے۔ تو اس میں چونکہ آزادی اظہار کا جو پہلو ہے وہ نمایاں ہے، تو وہ پھر آپ صرف یہ ہوتا ہے کہ زبان جو ہے نا اس کو اگر اچھا لہجہ رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن ہمارے یہاں ہوا نہیں، اس طرح نہ ہو رہا ہے۔ اچھا تو آپ کو نورانی صاحب آپ کا انتخاب کیسے کر لیا گیا، آپ کو پاس کیسے مل گیا، کیا خواجہ سب کو پتہ نہیں چلا کہ یہ طاہر جمیل نورانی بھی یہاں پہ آ رہے ہیں؟ ہاں یہ سوال، اصل آپ کا یہ سوال تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی آپ تک آپ نے یہ اس پہ روشنی نہیں ڈالی۔ خواجہ صاحب سے میری پرانی اور دلی خواہش ہے کہ کہیں وہ میرے سے بھی ملاقات گناہ گار سے کر لیتے یا میں ان کے پاس کبھی پہنچ جاؤں، لیکن وہ یوں ہے کہ کوئی مہربان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی دے، چاہنے والے جس طرح آپ چاہنے والے ہیں، میرا خیال ہے حاشا وک اللہ، مجھے بالکل معلوم نہیں کہ کس نے وہ بھیجا ہے مجھے، لیکن وہ آیا ہے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی جانب سے، کیونکہ وہ ہمارے جو چودھری سالک صاحب ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے،
اور وہ اوورسیز پاکستانیوں کے وفاقی وزیر بھی ہیں، تو ان انویٹیشن کے اوپر ان کا نام لکھ کہ جی آپ نے یہاں ہر صورت آنا ہے. یہ وجہ ہوئی ہے، اور کوئی خاص نہیں تھی کوئی معاملہ. نورانی صاحب بہت بہت شکریہ سر. اللہ جزائے خیر دے آپ کو، اللہ تعالیٰ کو عمر دراز کرے. آمین. اللہ حافظ.